अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 6। जी बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हमारा जो चैप्टर है वो है जनाब आपका पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। जी, खारजा ताल्लुकात यानी कि फॉरेन रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान। खारजा का मतलब क्या होता है? खारजा इन इजी वर्ड्स बैरूनी यानी बाहर के चीज़ों को कहा जाता है, यानी जैसे खारिज से ले लें आप। अब इसका मतलब ये है कि हमारे वो ताल्लुकात, पाकिस्तान के ताल्लुकात जो कि बाहर की कंट्रीज के साथ हैं, वो कैसे हैं, किन जिसे कहते हैं किस बेस के ऊपर बनाए जाते हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या मकासद होते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं बाहर के ममालिक से ताल्लुकात रखकर, और उन ताल्लुकात को बेहतर कैसे बनाया जा सके, उन ताल्लुकात की हमें ज़रूरत क्यों है, ये सब कुछ आज हम इस टॉपिक से पढ़ेंगे। और ये जो हमारा ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। जी बेटा, इसमें स्टार्ट से अगर हम देखें तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद। First of all, you all have to know about the foreign policy. What is foreign policy? खारजा पॉलिसी किसे कहते हैं? खारजा पॉलिसी का मतलब ही यही है कि वो ताल्लुकात जो हम बाहर के मुल्कों के साथ बनाते हैं वो किसी ना किसी मकासद के तहत डिजाइन किए जाते हैं, किसी ना किसी पॉलिसी के तहत डिजाइन किए जाते हैं। अब वो पॉलिसी की नस्लों के बेस पर बनती है। वो कहते हैं एक रियासत दूसरी रियासतों से ताल्लुकात के क़याम में कुछ बुनियादी असूलों और मकासद को मद्देनजर रखती है और इन्हीं असूलों और मकासद के बुनियाद पर एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसको हम खारजा पॉलिसी कहते हैं। जी बेटा, खारजा पॉलिसी मीन्स कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को कायम कर रहा है, उसकी बेस क्या है, वो किन असूलों के तहत वो कायम करना चाहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्यों उनके साथ ताल्लुकात जो है वो इस्तवार करने में इंटरेस्टेड है, ये सारी चीजें हमने जो है वो इस टॉपिक में पढ़नी है। तो अब आपको खारजा पॉलिसी के बारे में पता चल गया, खारजा पॉलिसी के मकासद क्या हैं। जी, खारजा पॉलिसी बेटा, उसके मकासद जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है वो है यहाँ पर 4 जो कि मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी के, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के। जो फर्स्ट वन है वो है जी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़, सेकंड वन इज नजरियाती मकासद, थर्ड वन इज इक्तिसादी मकासद एंड फोर्थ वन इज सकाफती तरक्की। जी बेटा, अब ये पॉइंट अगर आप इनको देखें तो आपको खुद से एक आइडिया हो जाएगा। इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ मतलब इस पॉइंट में पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी का जो एक मकसद है वो ये साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पर वो अपना इलाका जो है वो महफूज करना चाहता है दूसरे मुल्कों से और दूसरे उन मुल्कों से जिनके साथ उनकी स्पेशली सरहदें जुड़ी हुई हैं। जी, हम बरे-आज़म एशिया के जनूब में वाक़या हैं, यानी कि पाकिस्तान का जो मुल्क है वो बरे-आज़म एशिया के जनूब में वाक़या है और जो हमारी सरहदें हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जुड़ी हुई हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारे मशरिक में भारत है, हमारे मगरिब में ईरान और अफगानिस्तान है, हमारे शुमाल में चीन है और हमारे जो जनूब है उसमें बहरे अरब है। अब ये कंट्रीज जिनकी बाउंड्री जो है हमारे साथ लिंक्ड है, जुड़ी हुई है, उनके साथ अपने ताल्लुकात को कैसे बेहतर बनाना है, अपने इलाके को कैसे महफूज करना है उनसे, इस पॉइंट में हम ये तस्करा करेंगे। सेकंड पॉइंट है नजरियाती मकासद। एज ऑल ऑफ यू नो कि नजरिया क्या है? नजरिया आइडिया, आइडियोलॉजी। अब नजरिया जिसको हम उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में उसको आइडियोलॉजी बोलते हैं, इसका मतलब ये है कोई एक खास फिक्र, खास सोच जिसको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए कुछ असूल जो है उनको डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान के नजरिए की बात हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के नजरियाती मकासद में पाकिस्तान के नजरिए की हम बात करेंगे एंड दैट इज इस्लाम, जो कि हमारी बेस बना, जो कि हमारा ओरिजिन था, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान जैसा जो वतन है वो हासिल किया गया जहां पर लोग अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार सके। थर्ड पॉइंट ये है इक्तिसादी मकासद। इक्तिसादी मतलब मुआशी, यानी ये वो मकासद है जिनमें हम दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं ताकि हमारे मुआशी तौर पर हमें फायदा हासिल हो।
معاشی طور پر پاکستان جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ مستحکم ملک بن سکے. اب وہ کس طرح سے ہوگا وہ اس کو ان ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ہے 4th پوائنٹ ثقافتی ترقی. Every country has its own culture and we have also our own. ہمارا بھی ایک کلچر ہے. اب جو ہمارا کلچر ہے, ہماری جو ثقافت ہے, اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس میں ہمارے خوراک, لباس, ہماری جسے کہتے ہیں زبان اور رہن سہن کے طریقے, ہمارے آرٹس, علوم و فنون, یہ تہوار ہمارے, یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے کلچر کا پارٹ ہیں. اب بیٹا اگر جو کلچر ہے بیسیکلی کسی بھی ملک کی جو ثقافت ہوتی ہے وہ ان کے نظریات سے جڑی ہوتی ہے, اور ہمارا نظریہ اسلام ہے, اس لیے ہماری ثقافت جو ہے وہ اسلامی ثقافت ہے. اب ہماری اسلامی ثقافت میں وہ اسلام کا وہ نظریے کا جو رنگ ہے وہ ہر جگہ ہمیں دکھائی دیتا ہے, کیونکہ جو ہماری ثقافت ہے وہ اسلامی آئینہ دار بھی ہے, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک کی ثقافت کی بات کر رہے ہیں. اب اس ثقافت کو صرف اور صرف سیکیور کرنا یعنی اس کی حفاظت کرنا ہی ہمارا فرض نہیں ہے, بلکہ ہمارا ایک اور فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی اشاعت میں بھی خوب حصہ لیں, اس کو پھیلائیں, اس کو فروغ دیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پھیلے اور اس کا جو وجود ہے وہ دیر پا جو ہے وہ قائم رہے. اور مسلمان اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہماری جو بھی قدریں ہیں, جو بھی ثقافت ہے, وہ ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہے اور وہ چلتی رہے. جی بیٹا آگے ہمارا جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ, یعنی کہ ٹیریٹوریل سووریجنٹی اینڈ سیکیورٹی. جی بیٹا اس کے اندر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس میں ہم علاقے کی بات کریں گے, یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اندر علاقہ جو ہے وہ خود مختار ہے, یعنی انڈیپینڈنٹ ہے, اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے. اینڈ سالمیت مطلب اس کی مضبوطی اور اس کا تحفظ کیسے کیا جائے. اب یہاں پر سب سے پہلا جو ہماری خارجہ پالیسی کا امپورٹنٹ اور علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ کا جو مین چیز ہے, جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ سرحدوں کی ہمارے خارجہ پالیسی کا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں, اپنی آزادی کی حفاظت کریں اور اپنی خود مختاری کی حفاظت کریں. یعنی یہ وہ سرحدیں ہیں جو کہ ہمارے ملک سے جڑی ہوئی ہیں, جو باؤنڈری لائنز جڑی ہوئی ہیں, جیسے ہماری جو مشرقی سائڈ ہے وہ بھارت سے جڑی ہے, جو شمال ہے وہ ہمارا چائنا سے جڑا ہوا ہے, جو ہمارا جنوب مغرب ہے وہ ایران اور افغانستان سے جڑا ہوا ہے. اب ہمیں ان ملکوں کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے, یا اگر خطرہ لاحق ہے تو اس کو دور کرنے کی پرامن طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. یہ جو ہے یہ ہمارا خارجہ پالیسی کا اہم مقصد ہے کہ ہم اپنے جو ممالک باؤنڈری جو ہماری شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں, تاکہ ہم اپنے علاقے کی جو خود مختاری اور سالمیت ہے اس کو یقینی بنا سکیں. اس کے بعد بیٹا ہے سلامتی اور تحفظ کی ضرورت. پاکستان جب بنا, نیا بنا, اب اس کو سلامتی اور تحفظ کی اشد ضرورت تھی. ظاہر ہے ایک ملک ایسا بنا ہے دنیا کے نقشے پر جو کہ نیا ہے, اور اس کو مختلف ممالک جو ہیں اس کی نظر بھی ہے کہ یہ کمزور ملک کی حیثیت سے نمودار ہوا ہے, اور اس کے اوپر سب کی وہ نظریں گاڑے بیٹھے ہیں کہ اب جو ہے اس کو اپنا جسے کہتے ہیں کہ نشانہ بنایا جائے. اور کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو اپنا تجارتی جسے کہتے ہیں کہ اپنی سامان کی تجارتی جو رسد ہے وہ یہاں پر کی جائے تاکہ یہاں پر اپنا سامان بیچا جائے, اور لیکن ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو. اب مختلف مقاصد لے کے مختلف ملک بیٹھے ہیں, اور یہاں پر پاکستان کو محسوس ہو رہی ہے بہت ہی شدید ضرورت سلامتی اور تحفظ کی. تو یہاں پر خارجہ پالیسی میں ہم نے اپنی ایک امپورٹنٹ جو ہے بات شامل کی کہ ہماری خارجہ پالیسی کا یہ ایک اہم حصہ ہے کہ ہم اپنے جو علاقہ ہے وہ دوسرے ملکوں سے اس کی سلامتی چاہتے ہیں اور تحفظ چاہتے ہیں. اس کے بعد بیٹا ہمارے جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بنیادی نصب العین مینس مین آبجیکٹو جو اس کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم قومی سلامتی چاہتے ہیں, یعنی ہماری قوم کی سلامتی, ہمارے علاقے کی سلامتی چاہتے ہیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے سیکیور رہے ہر لحاظ سے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے, یعنی دوسرے ملکوں کی, یعنی پاکستان چاہتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرے, بہتر تعلقات قائم کرے, اور چاہے وہ تجارتی ہوں, چاہے وہ اقتصادی ہوں, چاہے وہ نظریاتی ہوں, چاہے وہ آپ کے ثقافتی ہوں. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ امن کا پیروکار ہے اور امن چلانے والا ہے, اور امن کو چلانا چاہتا ہے آگے. وہ کہتا ہے کہ میں دوسرے ملکوں کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہوں, اور ان ریٹرن وہ یہ ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے, یہ توقع بھی رکھتا ہے کہ دوسرے ملک جو ہیں وہ بھی اس کی قومی سلامتی کا احترام کریں. یعنی
جیسے اب ہمارے ساتھ ایک ملک ہے بھارت، جس کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ سنس 1947 اب تک ٹل ناؤ کشیدہ کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ جو تھی وہ ڈسپیوٹ آف کشمیر تھا، لیکن اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکے. اور اس ملک کے ساتھ ہم نے 3 جنگیں بھی لڑی ہیں جی. 1965 کی جنگ جو ہے وہ بڑی اہم جنگ تھی، وہ بھی لڑی ہم نے. 1970 میں جو ہے وہ بھی ایک ہم نے 71 میں بھی ایک جنگ جو ہوئی ہے وہ بھی ہم نے لڑی ہے. اور اس کے بعد جب جنگ آزادی ہوئی ہے تب بھی ہم نے ایک جنگ لڑی. تو یہ 3 جنگیں ہم اس ملک کے ساتھ لڑ چکے ہیں، اور اس طرف سے ہم نے اپنے علاقے کو، ظاہر ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارا علاقہ جو ہے ان کی سائڈ سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تو لیکن ہم کسی ملک کے لیے مطلب اگر ہمیں ان سے کوئی ایشوز بھی ہیں تو ہمیں وہ پیسفل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مذاکرات کر کے، آپس میں بات چیت کر کے، مل بیٹھ کر. لیکن یہ کہ اگر ایک ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ توپیں جو ہے وہ توپوں کے گولے جو ہے وہ برسا دیں یا ان کے اوپر حملہ کر دیں، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد بیٹا پاکستان جو ہے وہ قومی سلامتی کا علمبردار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ملک جو ہے وہ سلامت رہے ہمیشہ، اور وہ دوسرے ملکوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. اب یہاں پر انڈیا نے جو بم دھماکے کیے، اب بم دھماکے جب انہوں نے کیے ہیں تو انہوں نے پاکستان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی ہے. اب کیونکہ پاکستان نے اپنی علاقائی خود مختاری اور سالمیت کے پیش نظر ایک ان کو یہ بتانا تھا کہ ہم بھی یہ طاقت رکھتے ہیں، اور وہ ایک جسے کہتے ہیں ایٹمی طاقت بن کر ابھرا. لیکن وہ اس نے کسی اس طرح سے نہیں کیا کہ وہ کسی ملک پر وہ برسانا چاہتا ہے یا کسی ملک کو نقصان کرنا چاہتا ہے کسی ملک کا، بلکہ اس نے صرف انڈیا کا جواب دینے کے لیے یہ چیز کی، اس چیز کا مظاہرہ کیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ پاکستان بھی ایٹمی طاقت کی حیثیت اب رکھتا ہے، اور اب اس کو اپنا علاقہ جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اس کے بعد بیٹا اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے پاکستان. اقوام متحدہ کا چارٹر یہی ہے کہ امن جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور کسی بھی اگر آپ طاقت رکھتے بھی ہیں تو اس کے باوجود بھی کسی بھی چھوٹے اور بڑے مسئلے پر آپ کسی دوسرے ملک کو اپنے جسے کہتے ہیں کہ اینگر کا نشانہ نہ بنائیں، بلکہ پرامن طریقے سے بات چیت کریں. تو پاکستان جو ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے، اور پاکستان جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند بھی ہے، اور وہ اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. اس کے بعد بیٹا طاقت کے استعمال کے خلاف عالمی مہم میں شریک ہے، یعنی طاقت رکھتا ہے، ایٹمی طاقت بن چکا ہے. پاکستان دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے ایٹمی طاقت کے حوالے سے، ایٹمی طاقت بن چکا ہے، طاقت ہے بھی ہمارے پاس. اس کے باوجود بھی ہم کسی کو ڈرانے کے لیے وہ طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم نے یہ طاقت کا استعمال اس لیے کیا تھا تاکہ پوری دنیا کو یہ پتا چل سکے کہ پاکستان اپنے ملک کی حفاظت خود کر سکتا ہے. جی بیٹا یہ ہے علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، یہ پوائنٹ جو کہ خارجہ پالیسی کا ایک اہم پوائنٹ تھا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے نظریاتی مقاصد کی. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، نظریہ ایک سوچ، ایک خیال، ایک فکر جس کو وجود بنا کر، جس کو بیس بنا کر ہم فیوچر کے جو پروگرامز ہیں ان کو ترتیب دیتے ہیں. اور یہاں پر ہم بات کرتے ہیں نظریہ اور خارجہ پالیسی کی، تو ان دونوں کا جو دامن کا ساتھ ہے، یہ ایک ساتھ ہے دونوں. خارجہ پالیسی ہمارے نظریے سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی ظاہر ہے پاکستان کی، اور نظریہ پاکستان کا اسلام ہے. تو پاکستان کے خارجہ پالیسی میں ایک اہم چیز جو رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اسلامی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے. اور یہاں پر پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اور نظریہ ہمارا اسلام ہے، اس کو ہم نے سیکیور کرنا ہے. اس کے بعد جناب نظریاتی سرحدوں کا تحفظ بہت ضروری ہے، تاکہ جو دشمن عناصر ہیں وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کر سکیں، اور جو اسلام دشمن ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہر وقت کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. لیکن یہاں پر ہم نے اپنی نظریاتی سرحدیں جو ہیں ان کا بھی تحفظ کرنا ہے، تاکہ ایسے عناصر جو ہیں وہ منہ کی کھائیں اور باز آ جائیں. اس کے بعد بیٹا ہے نظریہ پاکستان کا تحفظ. نظریہ پاکستان it is totally based on Islam, Islamic principle, Islamic culture. اب یہ جو ہے نظریہ پاکستان کا تحفظ، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سیکیور کرنا بہت ہی ضروری ہے. اس کے بعد بیٹا اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی ہم اپنے نظریاتی مقاصد کا حصول حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد پاکستان کے جو تینوں دساتیر ہیں
1956, 1962 اور 1973 ان تینوں دساتیر یعنی دستور یا آئین کے اندر بھی اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہت بہتر بنائے۔ اس کے بعد بیٹا پاکستان کی اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں بھی اس نے ممبرشپ لی ہے، یعنی OIC، جس میں تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تنظیم ہے جس کا نام ہے اقتصادی تعاون کی تنظیم، جس کو ہم ECO کہتے ہیں، اس کے اندر بھی پاکستان نے جو ہے وہ اپنی ممبرشپ لی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے مسائل اور مسلمانوں کو دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان جو کہ کسی نہ کسی طرح سے مشکلات کا شکار ہیں، جہاں پر جنگیں لگی ہوئی ہیں، ان میں اگر دیکھا جائے تو فلسطین ہے، بوسنیا ہے، قبرص ہے، کشمیر ہے، عراق ہے، ایتھوپیا ہے اور افغانستان ہے، ان تمام ملکوں کو جب بھی، یہ تمام تمام اسلامی ملک ہیں، اور ان ملکوں کو جب بھی پاکستان کی مدد کی ضرورت ہوئی ہے، اسلامی ملک کی مدد کی ضرورت ہوئی ہے، پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ پاکستان نے ہمیشہ ان ملکوں کا ساتھ دیا ہے، اور چاہے وہ فائنینشلی طور پر ہو یا چاہے وہ اخلاقی طور پر ہو۔ اس کے بعد بیٹا ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 3 کی طرف، اور یہ ہے اقتصادی ترقی یعنی کہ اکنامک ڈیولپمنٹ۔ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان جب بنا تو اس وقت اس کے پاس اتنا جسے کہتے ہیں کہ معاشی طور پر وہ مستحکم نہیں تھا۔ اب کسی بھی ملک کو اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب دوسرے ملکوں کی ضرورت کیسے پڑتی ہے؟ یعنی خارجہ پالیسی جو ہم مقاصد جو بنا رہے ہیں، اس کے تحت ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے ملکوں سے ہم ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جس سے ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خود خریدتے ہیں، ان کی ضرورت کی چیزیں ان کو دیتے ہیں۔ ان ایزی ورڈز ہم امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں، اور اس سے ہم جو ہے وہ فورن ایکسچینج یعنی زر مبادلہ کماتے ہیں، اور اس سے ہمارے ملک کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کی کرنسی میں ہوتا ہے، اور ان کی کرنسی جب ہمارے ملک میں آتی ہے تو اس سے پاکستان کی معیشت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ اقتصادی پہلو جو ہے وہ اقتصادی پہلو کا جو اثر ہے، یعنی خارجہ پالیسی اقتصادی پہلو پر ہمیشہ اثر ڈالتی ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی ہی وہ پالیسی ہے جس سے ہم دوسرے ممالک سے تعلقات بہتر بنائیں گے، تبھی ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان ایز یو نو ترقی پذیر ملک ہے، ڈیولپنگ کنٹری، اور اس کو ابھی بہت ضرورت ہے ترقی کرنے کی، اور آہستہ آہستہ وہ اس کی منازل طے بھی کر رہا ہے، لیکن اس میں ہمیں اور بھی بہت سارے ممالک کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر معاشی مدد کا حصول جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم ٹریڈنگ کریں گے، دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم مدد مانگیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ اس میں ہم اپنی ایکسپرٹیز دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اس میں ہم اپنی ٹریڈ کی آئٹمز دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس سے جو ہے وہ معاشی مدد کا حصول جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اس کے بعد اقتصادی رجحانات ہیں جو کہ بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، جیسے جیسے انسان اور جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کی ترقی ہو رہی ہے، تو ایسے ہی جو معاشی رجحانات ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں، وہ بھی بڑھ رہے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ملک میں معاشی چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے۔ اس کے بعد بیٹا اقتصادی رجحانات میں ایک اور چیز جو ہم نے انٹروڈیوس کی ہے وہ ہے کہ ہم نے آزاد تجارت جو ہے وہ شروع کی ہے، اور آزاد اقتصادیات اور نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن کا آغاز کیا گیا ہے پاکستان میں۔ اس کے بعد مغربی ممالک سے قریبی رابطے، یہ بہت ضروری تھے، کیونکہ اگر ہم نے آئل خریدنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے۔ اگر ہم نے اپنے ملک سے بنائی ہوئی چیزیں ان کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی ہے، فورن ایکسچینج کمانا ہے، تو اس کے لیے ہمارا ان کے ساتھ تعلق کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے مغربی ممالک بھی ہمارے بہت زیادہ قریب آ گئے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ہم نے بہت ساری جو ہے چینجز کی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے دوسرے ملکوں کو ہم نے خارجہ پالیسی کے مقاصد کے تحت جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے ثقافتی ترقی، اینڈ دیٹ از کلچرل ڈیولپمنٹ۔ کلچر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ آپ کا جناب زبان ہے، آپ کی خوراک ہے، آپ کا جسے کہتے ہیں رہن سہن ہے، اور آپ کا اس میں ریلیجن بھی آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو ہماری ثقافت جو ہے وہ اسلام کی آئینہ دار ہے، وہ ان تمام چیزوں سے جڑی ہوئی ہے جو اسلام کا عکس جو ہے وہ ہمیں دکھاتے ہیں۔ اب یہاں پر ثقافتی عوامل جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ثقافت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ بڑھتے ہوئے ہماری ثقافت کو نہ صرف حفاظت کی ضرورت ہے بلکہ اس کی اشاعت کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہم ان ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، جن کے ساتھ ساتھ ہمیں نہ صرف ہماری ثقافت کو حفاظت ملے بلکہ ہماری ثقافت ان کے ملکوں میں پروموٹ ہو، ان کے ملکوں میں ان کے لوگوں کے درمیان ہماری ثقافت کی اشاعت ہو، فروغ دیا جائے اس کو۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی کلچر کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بیرون ملک بہت استعمال کی جاتی ہیں، پسند کی جاتی ہیں. لائک اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے سلائی کیے ہوئے کپڑے، کڑھائی کیے ہوئے کپڑے، اس کے علاوہ ہمارے ملک کے قالین ہے، ہمارے ملک کا جو کھیلوں کا سامان ہے، اس طرح کی چیزیں. اور اب یہ جو چیزیں ہیں یا ہمارے ملک کی اگر آپ فوڈ کی بات کریں، خوراک کی بات کریں، تو جب پاکستان میں فورنرز باہر سے آتے ہیں تو پاکستانی جو کھانے ہیں وہ بہت مزے کے کھانے ہیں اور ان کو بہت شوق سے وہ کھاتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت اچھے جو کمنٹس ہیں وہ پاس کرتے ہیں. تو یہاں پر ضرورت، اور وہ بات جب اپنے ملک میں واپس جاتے ہیں تو وہاں جا کر وہ اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اپنے جسے کہتے ہیں کہ جو ان کے تفریحی نامے ہوتے ہیں، سفر نامے ہوتے ہیں، اس میں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے جو کلچر ہے اس کو اشاعت ملتی ہے، فروغ ملتا ہے. اور یہاں پر دوستانہ برادرانہ تعلقات جو ہیں وہ اسلامی ممالک کے ساتھ قائم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا اور ہمارا کلچر کسی نہ کسی حد تک سیم ہے، کیونکہ وہ بھی اسلامی ملک ہے اور ہم بھی. تو اگر ہماری کلچر کو دیکھا جائے تو ان میں بہت ساری چیزیں جو ہوں گی وہ کامن ہوں گی، اس لیے ان کے ساتھ بھی تعلقات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. ثقافت کو فروغ دینا بہت ضروری ہے، یعنی اگر ہم ثقافت کو فروغ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ثقافت جو ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک جو ہے وہ قائم رہے گی، چلتی رہے گی. اور ثقافتی وفود کے تبادلے ہوئے ہیں اور عوامی ثقافتی جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملکوں میں آئیں، ہم باہر کے ملکوں میں جائیں، اپنے کلچر کو جو ہے وہ پھیلائیں. وہاں کا کلچر جو ہے اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے، جیسے اسلامی کلچر ہے، اس میں کوئی اچھی بات ہے جو ہمارے کلچر میں نہیں ہے تو وہ بھی ہم اڈاپٹ کریں. تو بیسیکلی یہ کلچرل ڈیولپمنٹ ہے جس سے ہمارے کلچر کو ترقی حاصل ہوتی ہے. تو یہ ہے جی خارجہ پالیسی کے مقاصد. خارجہ پالیسی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایک ایسی پالیسی ہے جو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ بناتا ہے، لیکن اس کے بنانے کے لیے، تعلقات بنانے کے لیے کچھ اصول جو ہیں وہ مد نظر رکھتا ہے اور ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پالیسی بنائی جاتی ہے جس کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں. اس کے مقاصد یہ سامنے آپ کے علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، جس میں ہم نے اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو دوسرے ملکوں سے جو ہے وہ سیکیور رکھنا ہے. نظریاتی مقاصد، ہم نے اپنے نظریاتی مقاصد یعنی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اسلامی ملکوں سے تعلقات کو بہتر بنانا ہے. اقتصادی مقاصد، اپنے ملک کی معاشی جو صورتحال ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. دوسرے ملکوں سے، ان ممالک سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے جن سے ہمیں معاشی طور پر فائدہ حاصل ہو، جو ہمارے ملکوں میں آ کے معاشی طور پر ہمیں فائدہ دے سکیں، ہمارے ملکوں میں آ کے مختلف قسم کے منصوبے جو ہیں وہ لگا سکیں جس سے ہمارے ملک اور ہماری مین پاور کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکے. اس کے بعد ثقافتی ترقی، یعنی ہمارے کلچر کو بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے کہ کلچر کی صرف سیکیورٹی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کو ہم نے آگے بھی پھیلانا ہوتا ہے، اس کو ہم نے آگے بھی پہنچانا ہے. وہ ہمارا ایک بنیادی مقصد بھی ہے اور وہ خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد کا حصہ بھی ہے. جی بیٹا یہ تھا آج کا 10th کلاس آپ کا لیکچر نمبر 1 جو کہ آپ کے ٹاپک سے جڑا تھا پاکستان کے خارجہ تعلقات. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بہت اچھے طریقے سے اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیے گا، سمجھیے گا اور انشاءاللہ ہم سیکنڈ لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.